बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद मोहसिन रज़ा। आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। मैं उम्मीद करता हूं आप खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको और आपके अहल खाना को अपनी हिफाजत में रखे। मैं ज़रा घर से बाहर था तो मैंने कहा चलो एक तो हवा खुरी हो जाए, ज़रा आपको नज़ारा भी करवा दूं बाहर का, और दूसरा ये है कि आप लोगों को अपडेट भी करता चलूँ। हाज़रीन, वो एक क्या शेर है, ग़लबन दूसरा मिसरा है शेर का कि कुफ्र टूटा खुदा खुदा करके। आखिरकार मियाँ नवाज़ शरीफ साहब ने अपना पार्टी मंशूर दे ही दिया। वो मंशूर भी क्या मंशूर था, अगर उनकी कल की आप प्रेस कॉन्फ्रेंस देखें तो वो पूरे का पूरा रोना धोना ही था। उस पर भी हम बात करते हैं कि एक मरतबा फिर उन्होंने अपने मंशूर में क्या फ़रमाया और क्या मंशूर उन्होंने दिया। दूसरा, एक जो बुरी खबर इस वक्त आ रही है वो डियाला जेल के हवाले से है। डियाला जेल में आपको पता है कि इस वक्त तारीख़ की, बल्कि पाकिस्तान की तारीख़ की सबसे प्रोमिनेंट मशहूर शख्सियत ज़ेड भुट्टो के बाद, या उनके अगर पाई की भी देखें तो बिल्कुल ऐसा ही बनता है, इमरान खान साहब इस वक्त जेल में हैं। तो उनके बारे में कहा यह जा रहा है कि ग़ालिबन अदालतों ने कैपिटल पनिशमेंट देने की चक्कर में है, ये ऐसा हो रहा है। तो क्या ये खबर कहाँ तक दुरुस्त है और क्या ये मुमकिन है, ऐसा हो सकता है? तीसरी जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ मैंने आपसे शेयर करनी थी वो थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं और उनके जो उम्मीदवारान हैं, उनके लिए अब बहरहाल क्रैकडाउन का आगाज़ किया जा रहा है, और ये पूरी का पूरा उन पे क्रैकडाउन किस तरह करना है, कब स्टार्ट करना है, ये प्लान हो चुका है। क्या प्लानिंग है, इस पर हम बात करेंगे। और तीसरी, डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब के हवाले से, बल्कि चौथी होगी, डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब के हवाले से मियाँ नवाज़ शरीफ साहब ने कल अपनी स्पीच में एक मरतबा फिर एक बड़ी अजीब तरह की गुफ्तगू कर दी है। तो इंशाल्लाह हम उस पर भी थोड़ी बहुत बात करेंगे। इब्तिदाम मेरे ख्याल है डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब के हवाले से कर लेते हैं। मियाँ नवाज़ शरीफ साहब ने कल अपना, आपको पता है कि पार्टी मंशूर दिया। उस मंशूर के अंदर ओवरऑल तो चलो मंशूर से ही स्टार्ट हम करते हैं। बहरहाल मंशूर में ओवरऑल रोना धोना ही था। बहरहाल जो भी था आखिरकार उनका मंशूर तो आया। अगर उनकी आप स्पीच देखें तो बारी बारी सारे लोग आए, तो एक चीज़ उसमें जो कॉमन थी वो मियाँ नवाज़ शरीफ साहब का वही पुराने वाला मुद्दा, पुराने वाला नारा और वो पुराने वाला बयानिया ही था कि मियाँ साहब हर जुमले के साथ आलमोस्ट यही फरमाना और कहना चाह रहे थे, मुझे क्यों निकाला, मुझे किस लिए निकाल दिया गया, मैं बड़ा ठीक चल रहा था, मुझे इस तरह निकाला गया, ये मुझे निकालने के लिए ये प्लान किया गया। एक तो वो उन्होंने अपनी जब गुफ्तगू का आगाज़ किया तो सबसे पहले तो उन्होंने अपनी सड़कें गिनवाई, अपने अपने वो नमूने और अपने वो मनसूबे गिनवाए जो माजी में वो गिनवाते आए हैं, और वो मेरे ख्याल उनके उनके पास अब कहने के लिए और बताने के लिए कुछ बचा ही नहीं है इन दो चार चीज़ों के हवाले के अलावा। फिर वो कहते हैं कि जब मैं वज़ीर आज़म था तो मेरे बारे में ये कहा जाता है, ज़ुबान ऐसी इस्तेमाल की गई कि वज़ीर आज़म के गले में रस्सा डालकर उसे खींच के हम बाहर निकालेंगे। मियाँ साहब, एक बात आपको क्यों समझ नहीं आती है कि ये अब इस वक्त जितनी कौम आपसे नफ़रत करने लगी, ये कौम जितनी आपकी अगेंस्ट खड़ी है, तो आप मुझे ये बताएं कि कौम अगर इमरान खान ने कोई मोटरवेज़ बनाई हैं, इमरान खान ने क्या बनाया है? वजह ये होती है कि असल चीज़ होती है बयानियाँ। आपकी बदबख्ती और बदकिस्मती ये है, और आपकी पॉलिटिक्स भी वैसे तो यही थी कि आपने कौम का जो अंदर दिल की आवाज़ थी ना, वो आपने बयानियाँ कभी बनाई ही नहीं है। यही वजह है कि कौम आपसे नफ़रत करती है। और कल को जो लोग आपको कह रहे थे गले में रस्सी डाल के हम निकालेंगे, आज तो पूरी कौम ये कहना चाह रही है कि खुदा का वास्ता है इस बंदे के गले में रस्सी डाल के से जेल में फेंको, ये किधर इधर लेके से असम्बलियों में दोबारा आ रहे हो। लेकिन ये बहरहाल कौम की आवाज़ थी। मैं अपनी तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं देना चाह रहा, लेकिन कौम जो है वो अब आपके खिलाफ इतनी ज़्यादा क्यों है? क्या इसमें भी इमरान खान का कसूर है? जल्द से आप नहीं कर पा रहे, घर से बाहर आप नहीं निकल पा रहे, आप में इतनी हिम्मत और सकत नहीं है कि आप कोई किसी स्कूल या किसी फुटबॉल या किसी छोटे से क्रिकेट ग्राउंड से बाहर, किसी पार्क के बाहर आप जलसा कर सकें, कोई स्टेडियम, कोई बड़ा ग्राउंड, किसी जगह पे आप जाना नहीं चाह रहे, अपने शहर के अंदर भी आप निकलने के काबिल नहीं है, जूते पड़ने शुरू हो गए हैं। कल हमदा शहबाज को भी सीने पे सीधा उल्टे पासे जाके जूता पड़ा है। तो ये सूरत हाल आपकी हुई पड़ी है, कंपेन के लिए आप तैयार नहीं है। तो आप कहते हैं कि उस टाइम ये कहा गया कि मुझे निकाला, रस्से गले में रस्सी डालने की बातें की गई। तो ये बातें मेरी जान इसीलिए की गई थी क्योंकि आपका बयानिया ठीक नहीं होता। कभी भी आपका बयानिया हमेशा इदारों के साथ टकराव का होता है। आपका बयानिया कौम की आवाज़ नहीं होती, कौम के जो दिल की धड़कनें, कौम के जज्बात, वो कभी भी आपका बयानिया नहीं होता। कौम को कहाँ पे लेके जाना है, नौजवान नस्ल को किस तरह फेवर करना है, नौजवान नस्ल क्या सोच रही है, उन कोलैबोरेशन ही नहीं है आपकी और नौजवान नस्ल की। तो इमरान खान ने ये चीज़ें बहरहाल गेन की थी, इस वजह से इमरान खान के बयानियों को कौम पसंद करने लगी थी। तो वो जो कल इमरान खान कह रहा था सड़कों पर खड़ा होकर, आज वो पूरी कौम कहना चाह रही है बहरहाल। एनीवे, आपने अपना रोना रो रहे थे जब मंशूर के नाम पर आप कह रहे थे कि जी मुस्लिम लीग नून के बारे में कहते हैं कि उन्होंने मंशूर नहीं दिया, तो हमने तो ये दिया, वो दिया, फलां चीज़ दी, ये दिया। खान क्या हो गया मियाँ साहब? मियाँ साहब, मंशूर के हवाले से आपको जो चीज़ें देने चाहिए थी ना, वो कुछ और था। वो सेहत की पॉलिसी मांग रहे हैं, वो इकोनॉमिक पॉलिसी आपसे मांग रहे हैं, वो आपसे खारजा पॉलिसी मांग रहे हैं, वो आपसे दाखिला पॉलिसी मांग रहे हैं, वो आपसे पूछ रहे हैं कि आप मुल्क को ठीक कैसे करेंगे। मुल्क इतनी गमगीन सूरत हाल में, दहशत गर्दी के खिलाफ आप क्या करेंगे, इदारों के साथ टकराव की पॉलिसी आप दोबारा लेके आ रहे हैं जो आपकी
بار بار اسٹیٹمنٹ سے ظاہر بھی ہوتی ہے کہ آپ اس پر گامزن رہیں گے یا اس میں کوئی تبدیلی آئے گی، تو قوم یہ دیکھنا چاہتی ہے، اسٹیبلٹی دیکھنا چاہتی ہے اپنے ملک کے اندر، اپنے اداروں کے اندر، وہ آپ کی کہیں بھی منشور میں نہیں تھا۔ اینی وے آپ نے اپنی گفتگو کرتے ہوئے ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کے حوالے سے ایک بات کی ہے، آپ نے کہا ہے کہ اس ٹائم ان کا آپس میں گٹھ، لیکن آپ نے خیر بڑا طنزی الفاظ میں آپ نے کہا کہ قبلہ حضور ڈاکٹر طاہر القادری، اس کی وجہ یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب کے چاہنے اور ماننے والے جو ہیں انہیں قبلہ حضور کہتے ہیں، تو اس پہ خیر میں ڈیٹیل میں نہیں جاتا، وہ جو بھی وجہ ہے کس لیے کہا جاتا ہے یا نہیں کہا جا سکتا وہ چھوڑیں اس بات کو، مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے تنزیہ کہا، تو یہ آج آپ جن پر طنز کر رہے ہیں نا، کل تک آپ ان کی جوتے اٹھایا کرتے تھے، آپ کو یاد ہونا چاہیے، آپ ان کو اپنے کندھوں پر بٹھا کر عمرے کروایا کرتے تھے، اگر آج وہ ان کو آپ ان کے چاہنے والوں پر آپ طنز کر رہے ہیں نا، تو کہ انہیں قبلہ حضور کہہ کر اور اس طرح کے الفاظ بول کر، طنزیہ انداز میں بول کر کہ وہ اس طرح چونکہ بولتے ہیں، تو آپ یہ یاد کریں کہ کل وہ آپ کے بھی اصل والے قبلہ حضور تھے، کل آپ ان پر طنز نہیں کرتے تھے، کل آپ اپنے کندھوں پر اٹھایا کرتے تھے، ان کے جوتے باندھتے تھے، ان کے پیروں کی مٹیاں آپ لے کر جایا کرتے تھے، ان سے دم کروایا کرتے تھے، کل سارا کچھ کل آپ کر رہے تھے، آپ کے والد صاحب بھی کیا کرتے تھے، تو کل وہ آپ کے بھی قبلہ حضور تھے، آج چونکہ پولیٹیکلی آپ سے وہ ڈفرینسز آ گئے ہیں، آپ کے اگینسٹ وہ کھڑے ہو گئے، آپ کی ان چیزوں کو انہوں نے فیور کرنے سے انکار کر دیا، تو آپ کے لیے وہ قبلہ حضور نہیں رہے ہیں، اور آج آپ طنزیہ باتیں کرتے ہیں۔ دوسری بات آپ نے کی ہے، یہ ویسے اس کا جواب تو میرے خیال ہے پاکستان عوامی تحریک کے لوگ خود دیں گے، اور وہ بہتر جواب آپ کو دے سکتے ہیں، ان کو پتہ بھی ہوگا۔ ویسے حیرانگی والی بات ہے کہ پاکستان عوامی تحریک کا سوشل میڈیا یہ ساری باتیں سن کر ابھی تک خاموش کیوں ہے؟ میں نے تو ان کی طرف سے ابھی تک کوئی کسی قسم کا اس کا کاؤنٹر جو نیریٹو ہے ابھی تک نہیں آیا۔ میاں نواز شریف صاحب نے جو بات کی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ ڈاکٹر طاہر القادری کا پاکستان کی سیاست سے کیا تعلق ہے، یہ انہوں نے کہا کہ وہ کون ہے پاکستان کی سیاست سے، کہ ان کے ساتھ عمران خان نے اس زمانے میں گٹھ جوڑ کر رکھا تھا، 2014 میں گٹھ جوڑ کو آپ نے اشتراک کہا، بہرحال پیچھے سے آپ کو لقمہ دیا گیا گٹھ جوڑ کا، تو انہوں نے کہا کہ وہ اشتراک کر رکھا تھا، تو ڈاکٹر طاہر القادری کون ہے بھی، ان کا کیا تعلق ہے پاکستان کی سیاست کے ساتھ اور پاکستان کے ساتھ؟ تو میاں صاحب آپ شاید بھول رہے ہیں، ڈاکٹر طاہر القادری کا اگر پاکستان کی سیاست یا پاکستان کے ساتھ تعلق نہیں ہے نا، تو پھر میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی پاکستانی کا بھی پاکستان پر حق نہیں بنتا۔ ڈاکٹر طاہر القادری نے پاکستان کے لیے کیا نہیں کیا؟ آپ نے پاکستان کو لوٹا، آپ نے باہر جا کر اپنے محلات بنائے، آپ نے اپنے لیے نئی نئی بلڈنگز کھڑی کی، آپ نے اپنے لیے ملیں بنائیں، آپ نے اپنے بزنس امپائر کھڑے کیے، آپ کے ساتھ جتنے بھی لوگ تھے، کسی نے دبئی میں، کسی نے کینیڈا کے اندر، کسی نے امریکہ کے اندر، کسی نے انگلینڈ کے اندر، ایون فیلڈ، یہ سارے یہ آپ کی کرپشن، منی لانڈرنگ، یہ سارے آپ کرتے رہے ہیں۔ ڈاکٹر طاہر القادری نے دنیا کے 100 ممالک کے اندر اسلامک نیٹ ورک بنائے ہیں جو پوری امت کو فائدہ دے رہے ہیں۔ اس نے پاکستان کے اندر کو ہزاروں اسکول بنا دیے، ان کی یونیورسٹی دیکھیں، ان کا کام دیکھیں، اس نے کسی بھی جگہ پر اپنی جائیداد نہیں بنائی ہے، جہاں پر بھی گیا پاکستانی اسکالر کے نام سے وہ مشہور ہوا، پاکستانی اسکالر کے نام سے جانے جاتے ہیں، پاکستانی اسکالر کے نام سے عزت پائی ہے، جہاں بھی جاتے ہیں پاکستان کی عزت کرواتے ہیں، دہشت گردی کے اگینسٹ انہوں نے کام کیا، پوری دنیا کے اندر پاکستان کا ایک پرامن چہرہ انہوں نے دکھایا ہے۔ اگر آپ جیسے لوگ اب کہہ رہے ہیں کہ ڈاکٹر طاہر القادری کا پاکستان کے ساتھ اور پاکستان کی سیاست کے ساتھ کیا تعلق ہے، ڈاکٹر طاہر القادری نے جتنی کتابیں دی ہیں اس قوم کو، اس امت کو، جتنا کام دے کے جا رہے ہیں، جتنے ان کا فیلڈ ورک ہے، جتنا ان کا نیٹ ورک ہے، جتنا وہ ایجوکیشن کے لیے کام کر رہے ہیں، جتنا وہ ہیلتھ کے لیے کام کر رہے ہیں، جتنا انہوں نے ویلفیئر کے لیے کام کیا، مناج ویلفیئر فاؤنڈیشن پوری دنیا میں کام کرتی ہے۔ آپ کیا کر کے گئے ہیں؟ آپ نے صرف اپنے بنگلے بنائے، کوٹھیاں بنائی، کاریں بنائیں، آپ نے لوٹا اس ملک کو، اور آپ نے کچھ نہیں کیا، اور اعتراض آپ ان پر کر رہے ہیں جن کو آپ کہتے ہیں کہ پاکستان کی سیاست کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ جی جس سیاست کی آپ بات کر رہے ہیں ڈاکٹر طاہر القادری کو اس سیاست کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ڈاکٹر طاہر القادری جس سیاست کی بات کرتا ہے وہ عوام کی سیاست ہے۔ ڈاکٹر طاہر القادری نے اس سیاست کی بات کی تھی جس سیاست کے اندر آپ جیسے بھیڑیے اور آپ جیسے جتنے بھی ملک چور ہیں، ملک کو لوٹنے والے ہیں، ملک کو کھانے والے ہیں، ملک پر ظلم کرنے والے جو لوگ ہیں، وہ جتنے بھی آپ جیسے لوگ ہیں، وہ ڈاکٹر طاہر القادری کی سیاست، ان کا بیانیہ، ان کا نظریہ یہ کہتا ہے کہ ان لوگوں کی سپیس ہی نہیں بنتی پاکستان کی پولیٹکس کے اندر۔ وہ تو ان کا اگر آپ پورے کا پورا ایجنڈا منشور میں نہیں جانا چاہتا، ان کا تو منشور خیر ان کے ایک ورکر کو یاد ہے، آپ تو آج منشور خود یاد کر کے بھی سنا رہے تھے نا، ان کا منشور ذرا پڑھیں، اسٹڈی کریں، وہ کس طرح کی پولیٹکس چاہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اختیارات، پاور جو ہیں وہ نچلے طبقے تک جانی چاہیے، عام عوام تک جانی چاہیے، عام لوگوں تک جانی چاہیے۔ وہ تو ان کے پاس تو ایک پورا ایجنڈا ہے، ایک متبادل ان کے پاس سسٹم ہے۔ اگر اس سسٹم کے خلاف وہ بولتے ہیں، جو سسٹم آپ کو پروٹیکٹ کرتا ہے، آپ کے چاہنے والوں کو، آپ کے لوگوں کو پروٹیکٹ کرتا ہے، اس سسٹم کے خلاف اگر وہ بولتے ہیں تو ایک متبادل پورا سسٹم بھی وہ رکھتے ہیں۔ جتنا کانسٹیٹیوشن اچھے طریقے سے قوم کو انہوں نے پڑھایا، اتنا آپ جانتے بھی نہیں، آپ نے سنا بھی نہیں، آپ نے پڑھا بھی نہیں ہوگا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان، آپ کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ یہ پاکستان کا کانسٹیٹیوشن ہے، کیونکہ آپ نے کسی کے کندھوں پر سوار ہو کر آنا ہوتا ہے، جو کچھ آپ کو بتایا، سمجھایا، پڑھایا، رٹایا جاتا ہے، آپ نے وہی بولنا ہوتا ہے، وہی آپ نے کرنا، وہی آپ نے کہنا ہوتا ہے، آپ کو اس کے علاوہ کچھ آتا نہیں ہے۔ اور آج آپ ان پر اعتراض کرنے لگ گئے ہیں، ان کی پولیٹکس پر۔ وہ ایک محقق آدمی ہے، وہ ایک فلاسفر آدمی ہے، وہ ایک اسکالر آدمی ہے، وہ ایک ٹیچر آدمی ہے، وہ قوم کو پڑھانا جانتے ہیں، وہ ان کے
ساتھ آپ کا کیا مقابلہ ہے؟ ان کو آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کا پاکستان کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ میرے بھائی جتنا تعلق ان کا، جتنی محبت کرنے والے، چاہنے والے، جتنے ادارے، جتنا انسٹیٹیوشنل ورک، جتنا کام، جتنی پاکستان کی پہچان انہوں نے کروائی ہے، آپ کی تو 10 نسلیں بھی آگے نہیں نہ کروا سکتی یہ ساری چیزیں۔ آپ انہیں کہہ رہے ہیں کہ ان کا پاکستان کے ساتھ کیا تعلق ہے، صرف اس لیے کہ آپ طنز کرتے ہیں، صرف اس لیے کہ آپ کو گھٹیا زبان استعمال آپ نے کرنی ہوتی ہے، صرف آپ اس لیے کہ آپ کے اندر ایک آپ کے اندر انسان، آپ کا بدنیت انسان ایک اندر آپ کے رہتا ہے، اس نے آپ کو وہ اندر سے جھنجھوڑتا ہے بار بار کہ آپ ایسے لوگوں پر تنقید کریں جو اس سسٹم کے خلاف ہیں، اور جو آپ کو کم از کم آپ کی اس جو گھٹیا اور قوم کچھ پالیسی ہیں، آپ کو جو ان پالیسیوں کو کامیاب نہیں ہونا دینا چاہ رہے ہیں، آپ ان کے خلاف صرف بات آپ نے کرنی ہوتی ہے۔ اس کا بہتر جواب آپ کو وہ دے لیں گے دینے والے۔ میں نے صرف آپ کو اتنا کہنا تھا کہ ڈاکٹر طاہر القادری بہرحال پاکستان کے لیے بھی اور پاکستان کی پولیٹکس میں بھی آپ سے بہتر شخصیت ہیں۔ ایک بری خبر جو مشہور کی جا رہی ہے علیمہ خان کے حوالے سے، انہوں نے کہا کہ ایک سٹیٹمنٹ دیا کہ عمران خان صاحب کو جیل میں قتل کرنے کی سازش ہے، بیسیکلی سزائے موت دینے کی انہوں نے کہا ہے کہ پھانسی دینے کا پلان ہے۔ تو ویسے تو اس کے ساتھ اتفاق نہیں کیا جا سکتا، لیکن اگر اس طرح کی کوئی صورتحال ہو رہی ہے اور یہ بنایا جا رہا ہے تو یہ یقین کریں کہ اس ملک کے لیے ٹھیک نہیں ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلی میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ یہ نہیں ہو سکتا، یہ پاسبل نہیں ہے۔ پہلی چیز تو اگر کوئی کیپٹل پنشمنٹ دینے کی کوئی اگر سوچ بھی رہے ہیں تو وہ پھانسی کی سزا تو خیر نہیں ہو سکتی۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ابھی تک ذوالفقار علی بھٹو کا جو کیس ہے وہ ابھی تک اس نے ہمارے عدلیہ جو ہے اور ہمارے عدالتی نظام کا پیچھا ابھی تک نہیں چھوڑا۔ ایون کچھ ادارے بھی اس میں ابھی تک رگڑے جا رہے ہیں اور ان پر بھی الزام آتا ہے، وہ سچ ہے جھوٹ ہے وہ ایک الگ بات ہے، لیکن ان اداروں کا بھی، ہماری عدالت کا بھی، اور جتنی بھی ہماری پولیٹیکل ایک ہسٹری پوری بنتی ہے، ایون وہ اس زمانے میں جو اپوزیشن تھی اس کا بھی ابھی تک ذوالفقار علی بھٹو کی جو سزائے موت تھی اس نے ابھی تک پیچھا نہیں چھوڑا۔ تو ایک چونکہ اتنا بڑا لیڈر تھا، ان کو جب سزائے موت لگایا گیا تو یہ ٹھیک ہے کہ سزائے موت انہیں دے دی گئی، وہ مر گیا، ختم ہو گئے، لیکن ذوالفقار علی بھٹو کو اس قوم کی جڑوں سے وہ نہیں نکال سکے، اور آئندہ بھی ابھی تک بھی کوئی چانس نہیں ہے۔ نون لیگ آئی اس کے بعد ختم ہونے والی ہے، آج ان کے جنازے نکل رہے ہیں، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی آج بھی تاریخ میں موجود ہے، اور صرف وجہ ذوالفقار علی بھٹو کا وہ سحر اور ان کا رومانس جو ہے وہی ہے، اس کی وجہ علاوہ اور کوئی شاید وجہ بھی نہیں بچی۔ تو یہ ممکن نہیں ہے کہ عمران خان صاحب کو اس وقت سزائے موت دے دی جائے گی۔ اگر اس طرح کی کوئی صورتحال بنائی تو خدا نخواستہ یہ ملک کے لیے ٹھیک بہرحال نہیں ہوگا۔ میرا بھی یہ ماننا ہے کہ جس کیس کے اندر آپ نے انہیں اریسٹ کیا ہوا ہے، یا جس کیس کی جو کیس بھی آپ لے کے چل 200، ویسے تو ان کے اوپر 204 کے قریب کیس ہیں، لیکن مین 2-3 ہی کیس ہیں۔ ایک ان کے اوپر جو القادری یونیورسٹی کا کیس ہے، ایک ان پر توشہ خانہ کا مین کیس ہے، اور ایک سائفر کا مین کیس ہے۔ تو ان کی کیس کی بھی اگر پوری ڈیٹیل ڈیپ سٹڈی جا کر کریں تو اس پر خیر کہیں پر مجھے نہیں لگتا اس پہ کوئی کیپٹل پنشمنٹ ان کی بنتی ہے، لیکن یہ لیگل ایڈوائزرز جو ہیں وہ بہترین اس پہ اپنی رائے دے سکتے ہیں۔ میرے خیال میں 1-2 سال سے اوپر اس کی سزا بھی نہیں بنتی، اور اس پر اگر سزائے موت نہیں دیتے اور اس کے علاوہ اگر یہ بھی کرتے ہیں کہ انہیں عمر قید کرنے کی بھی کوشش کی جاتی ہے تو یہ بھی میرا خیال ہے کہ پاسبل نہیں ہوگا۔ باقی تو ابھی تو الیکشن کی جو صورتحال اس کے بعد چیزیں واضح ہو جائیں گی، میں اس کے ساتھ اتفاق نہیں کرتا۔ ایک تیسری چوتھی اور آخری بات جو میں نے آپ سے کرنی تھی وہ پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان اور امیدواران کے حوالے سے ہے۔ منگل سے آج خبر یہ آ رہی ہے کہ کریک ڈاؤن کا آغاز کر دیا جائے گا۔ اب یہ کریک ڈاؤن جو ہوگا یہ فائنل ہوگا، مطلب اس پہلے مرحلے کا یہ فائنل کریک ڈاؤن ہوگا کہ الیکشن سے پہلے وہ تمام آزاد امیدواران انہیں اریسٹ کیا جائے گا۔ کہیں سے اریسٹ کرنے کی خبریں آ بھی رہی ہیں کہ اریسٹ کیا جا چکا ہے، کہیں سے یہ ہے کہ اب انہیں اریسٹ کر لیا جائے گا۔ ان کے جھنڈے تو اتارنے کے آگے ہی آپ کو پتہ ہے سلسلہ شروع تھا، اب کوئی بھی کسی بھی گھر کے اوپر کوئی فلیگ لہرانے کی پرمیشن نہیں ہوگی، نہ لہرانے دیا جائے گا۔ لیکن اب امیدواران بھی جو ہیں، آزاد امیدواران جو کنفرم پی ٹی آئی کے جو پورٹ فولیو میں ان کے پورٹل میں آ رہے ہیں، یہ سارے کے سارے لوگ اب اٹھائے جائیں گے۔ اب اگلے مرحلے میں یا تو انہیں انکار کروایا جائے گا کہ آپ الیکشن سے، سیاست سے انکار کریں، بیٹھ جائیں، بالکل انکار ہی نہ کریں۔ اس سے بھی بڑا یہ کروایا جائے گا کہ نون لیگ کی کسی نہ کسی امیدوار کے حق میں ان سے پریس کانفرنسز کروائی جائیں گی۔ یہ بڑا خوفناک اور بڑا بھیانک قسم کا ایجنڈا ہے اب اگلا، جس میں یہ مسلم لیگ نون کا کہ اب انہوں نے نگران حکومت کو استعمال کر کے اگلا مرحلہ جو ہے وہ یہ شروع کر دیا ہے کہ ان کے تمام کارکنان کو، ان کے تمام امیدواران کو، ان کے تمام کینڈیڈیٹس کو اب اٹھا لیا جائے گا، اور انہیں اٹھا کر پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو پکڑے جائیں گے وہ ویسے بھی کمپین نہیں چلا سکیں گے، اور جو آزاد رہیں گے کمپین وہ بھی نہیں چلا سکیں گے۔ اگر انہیں نکلیں گے تو انہیں اٹھا لیا جائے گا۔ اس کے بعد بازو مروڑ پریس کانفرنسز آئیں گی اور یہ مسلم لیگ نون کے حق میں بٹھایا جائے گا، اور بڑے شدید قسم کا وار کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں، بڑے شدید قسم کا ہاتھ ڈالنے کی باتیں ہو رہی ہیں۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ قوم پچھلا جو کچھ بھی ہوا ہے نا، اس مرحلے میں آ کر یہ سارا کچھ بھول جائے گی، جو اب اگلا مرحلہ امیدواران پر اور ان کے جو کینڈیڈیٹس ہیں ان پر کیا جا رہا ہے، یہ ایک ایسا وار ہوگا، اور یہ عمران خان کو اب بڑی چوٹ پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اینی جو بھی کیا جائے، جس طرح بھی کیا جائے، نہ اس طرح پارٹیاں ختم ہوتی ہیں، نہ اس طرح نظریات ختم ہوتے ہیں، نہ اس طرح زبردستی کسی کے دلوں میں کسی اور کے لیے محبت ڈالی جا سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ میرا آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام۔